अस्सलाम वालेकुम। हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे पास पाकिस्तान आवर में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जो कि कमोबेश 2 महीने पहले इस ओहदे पर मुतमक्कन हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। और एक और डिस्टिंक्शन इनकी ये है कि आप सेनेटर भी हैं और माशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पाकिस्तान की खिदमत के मिशन और एजेंडे पर जनरल साहब बहुत देर से फाइज़ हैं और काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ समझा ये जाता है कि पाकिस्तान मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो अपने काम में, अपने प्रोफेशन में तो माहिर होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखना और बोलना ख़ास तौर पर, लेकिन जनरल साहब को हम टेलीविज़न पर सुनते हैं, इनकी तकारीर सुनते हैं, इनको मुख्तलिफ़ तकरीबात में सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुहक्कक, जैसे कोई दानश्वर जो है वो अल्फाज के मोती, दानिश के मोती बखेर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। और डिस्टिंक्शन हमारी इस वक्त कम अज़ कम ये है कि आपने जो चार्ज लिया है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, उसके बाद गालिबन ये पहला इंटरव्यू है। और नाजरीन, ये भी एक अहम बात होगी कि हम ख़ास तौर पर इस सोसाइटी के हवाले से आज इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इन्होंने जो चार्ज लिया है, पहले तो हमें इस सोसाइटी के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि मैं किताब पढ़ रहा था तो कहा यह गया कि अब पाकिस्तान मिलिट्री एक क्लास का नाम है, और ये क्या है इसको भी जनरल साहब से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इनसे सवाल ये करते हैं कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी क्या है, इसके गर्ज़ व गायद क्या हैं, अगराज़ व मकासद क्या हैं, कब कायम हुई थी और कहाँ तक पहुँचे। जी जनरल साहब। देखिए, बहुत मेहरबानी, आपने अब मुझे अपने टेलीविज़न पे लिया है। देखिए, अफवाज पाकिस्तान की बड़ी खिदमत होती, आपने देखा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, खा वो सोल्जरिंग हो बॉर्डर के ऊपर, खा वो अर्थक्वेक का आपका ज़लज़ले का हो, खा वो सैलाब हो, आप खा वो इंटरनल टेररिज़म की लानत हो, उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं। और हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर, और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस बहादुर फ़ौज का एक सिपाही रहा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे वालिद साहब भी दूसरी जंग अज़ीम में थे, ये बसरा और सिकंदरिया और वो 31 इंडियन आर्मर्ड डिवीज़न में सिग्नल्स के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। और मेरे ग्रैंडफादर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे और उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला था। तो बहरहाल सोल्जरिंग हमारी ब्लड के अंदर है। तो जो सर्विस हम कर लेते हैं, इसके बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो 1980s के मिड में ये फ़ील हुआ कि एक एक्स सर्विस मैनों की सोसाइटी होनी चाहिए, जिसके अंदर ये देखा जाए कि ये जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं बड़ी यंग एज में, हमारा एक सोल्जर जो है वो 18 साल की उम्र में भर्ती होता है, तो अगर उसकी 23 साल सर्विस है तो वो तकरीबन 40 साल या उससे भी कम पे रिटायर हो जाता है। उस वक्त उसके बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप साथ होते हैं, जो कि हमारे मुआशरे में फैमिलीज़ का एक बहुत बड़ा तकद्दुस है। तो मसला ये बना कि इनकी री एम्प्लॉयमेंट, इनके मसाइल, पेंशनर्स, बेवा, आपके शोहदा के वो जो आगे उनके लवाकिन वगैरह हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए। तो दिसंबर 91 में ये पेस को रजिस्टर किया गया, और ये एक NGO है, ये नॉन पॉलिटिकल है। इस फोरम को हम सिर्फ़ और सिर्फ वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सारे सूबों के अंदर, हर ज़िले के अंदर नुमाइंदगी है, और हमसे पहले बड़े अच्छे लोग थे जो इसको हेड करते रहे। वो एक जनरल असलम थे पहले, फिर एक और जनरल कमर थे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल चिश्ती जो हैं वो उसके सदर रहे 13 साल। उसके बाद जनरल हमीद गुल थे, फिर अभी लेटली जनरल अमजद शुएब थे, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, जो 18 से 21 तक ये 3 साल का टेन्योर होता है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया, वो री इलेक्ट नहीं हुए, लेकिन ये अभी वैक्यूम था। तो जो इसके पैटर्न इन चीफ़ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती, जिनकी अभी उम्र करीबन 97 ईयर्स है, और अभी भी वो बड़े जोश के साथ इसको करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा कि मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, बहुत और सी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो आप किसी, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए सारे मुतफ़िक हैं। तो मुझे फिर अनअपोज्ड इलेक्ट कराया उनकी जो कौंसल है, मरकज़ी कौंसल, उसने, और मैंने ये चार्ज संभाल लिया। इसका मुद्दा आपने पूछा है, मकसद यही है कि ये बेलोस खिदमत है,
اس کا کوئی آفیشیل دفتر نہیں ہے، کوئی اس کی پرک نہیں ہے، کوئی اس کی پریولیج نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کچھ آپ نے خود کریٹ کر کے اپنے طور پہ دوستوں یاروں کے ساتھ. اگر کوئی فوج کا بندہ یا کوئی آپ کی مدد کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیچھے انہوں نے کچھ فیسیلیٹیٹ کیے رکھا، کوئی دفتر دیے رکھا وغیرہ وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فار ایگزامپل سیچن پہ جاتے جاتے ہمارا ینگ لیفٹیننٹ، وہ ہاتھوں میں اس نے رائفل پکڑی ہے، برف سے فریز ہو گیا، انہوں نے کہا جی ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ٹانگ فریز ہوگی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی. ٹیررزم کے اندر، آپ کے جنگ کے اندر جو زخمی ہیں، تو وہ جب ہسپتالوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر ان کو آرٹیفیشل لمز لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور ریٹائرمنٹ کے اوپر جو ان کا مسئلہ ہے وہ اس کے بعد ان کو کیا کرانا ہے. تو اس سلسلے میں ہم اپنے طور پہ کرتے ہیں. ابھی مختلف جگہوں کے اوپر ہم جا رہے ہیں. ہمارا کم از کم میرا امپریشن یہ تھا کہ یہ غالباً جرنیلوں کی اور آفیسرز کی کوئی ایسوسیشن ہے. آپ نے تو پہلی دفعہ کم از کم میرے لیے اور میرے سننے والوں کے لیے بھی یہ خبر ہوگی کہ اس میں جوان بھی جو ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان سب کی ویلفیئر کے حوالے سے، تو اس میں اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بھی پوری آرمی کا وہ سوچتے ہیں، اور جو شہید ہوتے ہیں ان کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. اے جی برانچ بھی اپنے طور پہ کرتی ہے، لیکن ان کے نالج میں جو کچھ چیز آئے وہ کرتے ہیں. ہم ان کو فیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل تینوں سروسز کا، آرمی، نیوی، ایئر فورس، سپاہی، سیلر، ایئر مین سے لے کے جو 4 اسٹار جنرل تک کسی کا کوئی ایشو ہے تو وہ اس کو ان ایڈیشن ٹو دیٹ سیکنڈ لائن فورسز، یہ جو آپ کے رینجرز ہیں، ایف سیز ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ سیولین پیڈ آؤٹ آف ڈیفینس. مثلاً ابھی آپ دیکھیں پی یو ایف کا میں چیئرمین بھی رہا. میں ابھی پیچھے گیا تھا، پتہ مجھے وہ پہلے بھی پتہ 2008 اگست میں ان کے گیٹ کے اوپر 2 خودکش حملہ آور ہوئے تو 61 لوگ وہاں شہید ہو گئے اور 202 لوگ تھے جو زخمی ہوئے. ابھی دیکھنا کہ ان کے حالات کیا ہیں، اور ان چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ سروس ہیڈ کوارٹر ریسپیکٹو کو، آپ ویلفیئر ٹرسٹ کو، آپ اے جی برانچ کو، آپ بیت المال کو، آپ یہ رجسٹرڈ ہے ایون پنجاب ویلفیئر اس کے ساتھ بھی، تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کی یہ پرابلم ہے اور اس کی آواز بلند کرتے ہیں. میں جب یہ پیس کے چکر میں نہیں بھی تھا، ایون ایکس آرمی کے بندہ، میں جب پارلیمنٹ میں سینیٹر تھا اور میں ڈیفنس پروڈکشن کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا چیئرمین تھا فار 6 ایئرس، تو میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ ان کے حالات کیا ہیں، اور ان کی مدد کے لیے سینٹ میں بھی پوائنٹ اٹھاتے تھے کہ مثلا پینشنیں کم ہیں. جو 65 میں لوگ ریٹائر ہوئے ہیں ان کی پینشن اور ہے، جو 71 میں ہوئے اور ہے، جو آج ریٹائر ہو رہا اور ہے. حالات تو ان کو وہی ہیں جو سامنا وہ کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں. کیا تعداد ہوگی اراکین کی اس کے؟ یہ تقریباً 30 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ کے درمیان، یہ 30 سے 40 لاکھ لوگ اور ہیں. یہ سارے ایکس سروس مین ہیں، آل رینکس. اور کوئی ایسی تنظیم پاکستان میں نہیں ہے. کچھ یہ ہیں جو آفیسرز کو، وہ ویٹرنز کی ہے، فار آفیسرز اونلی، یا صرف وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان کی ہیں. چھوٹے چھوٹے ایئر فورس کا الگ ایک گروپ بنا ہوا ہے، باقی بھی ہے. دیٹ از اگین اے بلیسنگ. وہ بھی بڑا یوزفل کام کر رہے ہوں گے، لیکن میں یہی چاہ رہا تھا کہ ان سب کو ایک چھتری کے نیچے لا کے ہم سارا کوآرڈینیٹڈ ایک ایفرٹ کریں اور ان لوگوں کے لیے. اب اس میں جس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب کا ڈپارچر تھا اس وقت بھی یہ بہت متحرک تھی ایسوسیشن سوسائٹی، اور اس وقت ایک پریس ریلیز بھی سامنے آیا، پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ ریلنکوش کریں اپنے آفس کو اور اس چھوڑیں اور چیزیں. تو یہ جو ایک پہلو ہے ایکس سروس مین سوسائٹی کا کہ جب ملک کے اندر اگر کوئی اس قسم کی پولیٹیکل کویسچن رائز ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک رائے اپنا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں، اس کا جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تو یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ نان پولیٹیکل ہے. نمبر 1. ابھی پرویز مشرف صاحب جب جی ایچ کیو سے باہر نکل کے پریزیڈنٹ بن گئے تو ان کی سٹیٹمنٹیں، ان کا حالات والات وہ پولیٹیکل ہو گیا. اسی طرح ہمارا پالیٹکس سے ایسے آپ کسی ایک پارٹی کو اٹھانے، کسی کو گرانے کے لیے آپ اپنی اوتھ یا اپنا جو آپ نے ایک اس کام کے لیے کیا اس کی وائلیشن ہے. انفارچونیٹلی پیچھے کچھ ایسے ہوا کہ جب ایک پارٹی کو اوپر لایا گیا تو بہت سے ایکس سروس مینوں نے گن گائے اور ساتھ ہو گئے اور ویری گڈ،
اور جب ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے وہ نیچے گئے تو پھر فوج کے خلاف کچھ لوگوں نے باتیں جو بڑا انفارچونیٹ اور دکھ دہ تھا. ہم تو جن لوگوں نے فوج کی ٹریننگ کی ہوئی ہے, نمک کھایا ہوا ہے, پی ایم اے سے گزرے ہیں یا ریکروٹنگ سینٹر سے گزرے ہیں, وہ تو ساری عمر ہماری نگاہ میں نہ کوئی صوبہ ہوتا ہے نہ کوئی زبان ہوتی ہے. ہم تو صرف سیچن سے لے کے سرکریک تک پاکستان کو دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی بہت ساری انہوں نے کیا, پھر انفارچونیٹلی ان کے دفتر سیل ہوئے, ان کا بہت کچھ ہوا بیکاز وہ اس وقت الیکٹڈ بھی نہیں تھے. جنرل امجد شعیب ہمارے بہت مہربان پرانے دوست ہیں اور ہماری فوج کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کامریڈ شپ ہے, تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہی ہوا کہ اس وقت کچھ لوگوں نے, گویا یہ وائلیشن تھی, انکروچمنٹ تھی جو کانسٹیٹیوشن آف دی سوسائٹی ہے, یعنی بہت سے لوگ ملک سے باہر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی اس کی ویب سائٹ کو مس یوز کر رہے ہیں, تو یہ اچھا نہیں تھا. تو میں نے اب سب کو اپیل کی ہے کہ کائنڈلی لیٹ سٹ ٹوگیدر. اس میں کوئی میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا اور میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایجنڈا کسی کا اوپر بڑھا کے یا کسی کو نیچے گرا کے, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا اس سروس میں. اور سارے ایک سروس مین ہیں, شہداء, ایک پاکیزہ مشن ہے, اس کے اوپر ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. تو سیاست نہیں کرنی. تو بڑے چیلنجز 3-4 موٹے کیا ہیں آپ کے بحیثیت پریزیڈنٹ آف دی سوسائٹی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کریکٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر فوجیوں کی بیوائیں کتنی ہیں جن کا اور ان کا حالات کیا ہے. اس کے علاوہ شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ کس صورت میں ہیں. نمبر 3 جو بگ ایشو ہے, جو ہمارے ینگ آفیسرز, ایون کرنل کا رینک کا بندہ جو ریٹائر ہو گیا 41-42 سال کی سروس میں, تو اس کی سیکنڈ ایمپلائمنٹ کوئی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چھابڑی لگائے, کچھ کرے. تو دین یو ہیو ٹو کریٹ ایمپلائمنٹ فار دیم. ایک ہمارا ہے ایک گورنمنٹ کا رول کہ 10% کوٹا ان کو دیا جائے گا, وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ان کی سیکنڈ لائف کے اوپر ہو. تو ان کی ایمپلائمنٹ کی ایشوز ہیں, ان کی پینشنیں اتنی زیادہ نہیں ہیں جس سے یہ اپنا گزارا کر سکیں. اور پھر پینشنوں میں ہم کہتے ہیں 1 رینک 1 پینشن, کہ اگر ایک بندہ آج 50,000 روپیہ لے رہا ہے تو جو بندہ 65 کی جنگ لڑ رہا ہے وہ 8,000 کیوں لے رہا ہے؟ اس کے حالات بھی تو وہی ہیں, اس نے بھی قربانی دی ہے, اس کے بھی وہ ہے. اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کہ جو خاص میرٹ کے اوپر چنتے ہیں کہ اس نے 71 کی جنگ لڑی, 65 کی جنگ لڑی, یہ CHN پہ رہا, یہ صوبیدار صاحب اس کے یہ نمبر ہیں, تو اس کو ٹیکے 1 دے دو, یا مطلب ہے ٹیکے 2, ٹیکے 3, یہ تمغہ خدمت. ابھی میں نے ایک صوبیدار صاحب مسجد میں امام ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا کیا حالات ہے. ان کو سر ٹیکے 1 تو ملا ہے, لیکن پہلے اس کے مہینے کے 70 روپے ملتے تھے, ابھی پھر 100 ہوئے, ابھی 170 روپے ملتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ چیزیں ہیں جو فی زمانہ, فی زمانہ ان ایڈیشن ٹو وٹ ایور پینشن تھوڑی اگلی ان کو وہ ملتی ہے. ان چیزوں کو ہمیں ایڈریس کر کے تو وہ برابر کرنا ہے. بڑا مشنری کام ہے اس سوسائٹی کا اس اعتبار سے, اور خاص طور پر جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر حفاظت کی ہو, وہ تو آنکھوں پر بٹھانے کے قابل لوگ ہیں, اور اس کے لیے آپ لوگوں نے خود سوچا. تو اس میں گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ آپ کو رہتی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ از کائنڈ, آئی ایم شیور کہ اٹ ڈیپینڈس کہ ہاؤ یو پریزنٹ یور. دیکھیں, کچھ تو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ڈائریکٹلی سروس ہیڈ کوارٹرز کرتے ہیں, وہ اپنی ویلفیئر کا وہ کرتے ہیں, اور کچھ ہم جیسے لوگ جو پارلیمنٹ میں پہنچ گئے یا اپنے لنک کے اوپر یا پریس کا, جیسے میں ابھی انٹرویو دے رہا ہوں, تو یہ پالیسی ساز تو سنتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے مسائل ہیں, تو ان کی تنخواہیں, ان کی پینشنیں. اور پھر ایک وبا چل پڑی ہے کہ پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے افواج پاکستان کے ادارے کو ملعون کیا جائے, جس سے قومی سلامتی کے اوپر حرف آئے تاکہ ان کو رن ڈاؤن کیا جائے. یہ قربانیاں دیتے. ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ جی قربانی دیتے تھے, کیا ہوا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی ہے؟ اتنی افسوس. تو میں نے کہا کہ میں ان کو اس کو تنخواہ 10,000 روپے ملتی ہے نا, میں آپ کو 1 ملین دیتا ہوں, آپ جائیں اپنے بچے کو بلٹ کے سامنے لے جائیں اور رسک لیں کہ وہ کریں. تو مطلب ہے یہ وہ. تو میں ابھی بھی وہ بزنس کمیونٹی سے بات کر رہا تھا, تو مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. تو لیکن وہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. آئی ایشور یو کہ آپ کی چونکہ قومی فوج ہے, یہ کوئی ایک صوبے کی فوج نہیں ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ صرف پنجاب سے اکثریت تھی,
ابھی تو بلوچستان سے آبادی کے ریشو کے مطابق سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے بہت پوری یہ فوج آپ کی ادھر ہے. اور بخدا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فوج میں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن ہے. ہمارے کرسچن بھی جنرلز بنے ہیں، جنرل میجر جنرل پیٹر تھے اور کتے. نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس صوبے سے ہے، یہ پشتو بول رہا ہے، یہ اردو بول رہا ہے. ہم سب ایک کامریڈ شپ پی ایم اے سے شروع ہوتی ہے یا سینٹر سے شروع ہوتی ہے، اینڈ تک رہتی ہے. جنگ کے بھی ساتھی ہیں، پیس کے بھی ساتھی ہیں. تو یہ ایک بڑا عظیم ادارہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور قوم سے اپیل کرنی ہے کہ یہ لوگ جو باہر بیٹھ کے فارن فنڈڈ ہیں، فارن انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے، یہ بدنام کرتے ہیں فوج کو، اس کی قیادت کو. پھر کبھی ان کو کہتے ہیں ان کے پاس یہ ہے، اس کے پاس. میں کئی جگہ کے اوپر بتایا کہ جب میں لیفٹیننٹ بنا تو میری سیلری تھی 550 روپے 1968 میں جب میں نے کمیشن لیا. تو کیا تھا اس وقت؟ 550 تھوڑے تھے؟ نو، بہت رقم تھی. بیکاز 1 تولہ سونا 100 روپے میں تھا. تو میری تنخواہ میں 5-5.5 تولے سونا آتا تھا. آج چیف آف آرمی سٹاف تینوں سروسز کو اکٹھا کر لیں، ان کی تنخواہیں ملائیں تو ان کا وہ 5 تولے سونا لانا جو 10 لاکھ کی تنخواہ نہیں ہوگی. دیکھیں نا، آپ کو ہاؤس کی فیسلٹی ہے، آپ کو گاڑی کی فیسلٹی ہے، وہ تو ہوتی ہیں فیسلٹیز. تو اس لیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب یہ ایروڈ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی کیا کریں گے. جب یہ ریٹائر بھی ہوں تو ان کے آہستہ آہستہ ڈی ویلیو ہوتا گیا، تنخواہ اس طرح بڑھی نہیں. پھر انہوں نے کہا ان کو جو ایک رینک تک پہنچتے ہیں تو ایک پلاٹ دے دو، ایک دوسرا پلاٹ دو جو اسے بیچ کے اس کو اپنا گھر بنا لیں. اس کو بھی اسکینڈلائز کرتے ہیں کہ ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئی ہیں، انہوں نے تو فلانا. ہاؤسنگ اسکیموں میں مور دین 50% 60% سویلین رہ رہے ہیں، سارے وہ رہتے ہیں اور ہمارے اپنے بھائی ہیں. ہمیں اس پہ اور آپ والی بات ہے کہ اس کی فائنینشیل سپورٹ کا ایک ذریعہ ڈھونڈا گیا ہے. جی اور اس کا پروپیگنڈا، چونکہ دشمن جو ہائیبریڈ وار کر رہا ہے نا، اس کے اندر جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پنگا لیا تو ان کے پاس نیوکلیئر ہے، پنگا لیا تو میزائل ہے، نیوکلیئر ٹپڈ میزائل ہے، آپ اگر ان کی دیوار کے ساتھ بیک لگا دیں گے. پھر وہ کہتا ہے اور کیا کروں؟ وہ کہتا ہے ایک تو سیاسی طور پہ ان کو اندر سے اکھیڑ دو، فیملیوں میں جھگڑے ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کو بالکل کافر سمجھیں اور لڑے نہیں. یہ بھی پولرائزیشن بھی ہوئی پولیٹیکل بہت زیادہ. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ فوج جس نے ان کو جوڑا ہوا ہے اور جہاں ملک کا سینٹر آف گریوٹی ہے، اس کو ایسا قوم کی نظروں میں گرا دو کہ وہ ویک ہو گئے تو پھر پاکستان کے. اور یہ چیلنج صرف آپ کا نہیں، پورے پاکستانی قوم کا ہے کہ اس کو ناکام بنانا ہے، اس ارادے کو اور اس 5th جنریشن وار کو. تو اب ماشاءاللہ اس سوسائٹی کو 30-31 برس ہو گئے 92 سے لے کے اب تک. جب 3 برس بعد آپ عہدے سے اتریں گے، آپ کہاں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنی خدمت کا، وہ اپنے حق کا وہ دیا جلاتا جاؤں. جو میں کر سکتا ہوں، میں نے اپنے اچھے دوست چنے ہیں جو اس کو مختلف جگہوں پہ لگایا ہے. اور یہ خدمت خلق ہے، یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. ابھی ہم ادھر آئے ہیں، یہاں بھی ہم اسی کانٹیکسٹ میں کئی میٹنگز کرتے ہیں. کچھ میں چونکہ چائنا پاکستان بزنس فورم کا بھی چیف پیٹرن ہوں، تو آج ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے اور ان کو بتایا کہ آپ کی ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے، امپورٹ کیسے. کچھ چائنیز کو ساتھ لے گئے تھے. دیکھیں نا، نیشن بلڈنگ میں آپ کا فیلڈ ایک فوکس نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگ جن کے اوپر ملک نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ لوگ تو ایسی سٹیج کے اوپر ایک ایسٹ اپنے، وہ کہتے ہیں نالج آپ کا اس وقت تک مکمل نہیں جب تک آپ شیئر نہیں کرتے اور لوگوں کو ساتھ نہیں ملاتے. تو ہم اللہ کے کرم سے یہ بے لوث خدمت اپنے طور پہ کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ. وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی والا معاملہ ہے. سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہلال امتیاز ملٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج کی ملاقات کی سب سے بڑی اور انوکھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کے حوالے سے انہوں نے بحیثیت صدر کے کھل کر بات کی ہے. اور جو اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کہ افواہ سازی کر رہے ہیں، جو پاک فوج کے حوالے سے، ان سے منسلک لوگوں کے حوالے سے، یوں کہیے کہ پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابہام، کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنرل صاحب نے آج ان کو بہت
کھلا جواب دیا ہے، اور ہم یہ سلسلہ ان سے جاری رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔